अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूं अफसा कोमल। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास हुआ उसके बाद हर रोज एक नई खबर सामने आ रही है। जो शुरका थे इस महफिल के, उनकी तरफ से ये तफसीलात सामने आ रही है। जैसा कि वजीर आला अली अमीन गंडापुर की तरफ से अब ये इंकशाफ किया गया कि उन्होंने इस कौमी सलामती से मुतल्लिक इजलास में गुट तालिबान का मामला भी उठाया और बताया कि उनकी हुकूमत यानी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से गुट तालिबान के हवाले से कार्रवाई की गई, लेकिन अभी भी उनको प्रोटेक्शन मिल रही है और वो सरेआम घूम रहे हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इन कैमरा ब्रीफिंग में सिर्फ प्रेजेंटेशन और खिताब हुआ, इससे कुछ नहीं होता। और उसके बाद उनका मुतालबा उन्होंने ये सामने रखा और ये तजवीज़ सामने रखी कि एक कमेटी भी बननी चाहिए जिसपे तय किया जाए कि इंसदाद दहशतगर्दी के लिए क्या कुछ करना चाहिए, आगे कैसे बढ़ना है और किन नुक्तों के ऊपर काम करना है। सुनिए सीएम केपी अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू। ये तो एक मीटिंग ऐसी थी, तो प्रेजेंटेशन थी। प्रेजेंटेशन के बाद फिर हर एक ने अपनी बात की। अब इसका स्टेप 2 ये होना चाहिए कि हमें एक छोटी मीटिंग में बैठना चाहिए, छोटी कमेटी में। और उसके लिए मैंने पहले भी कहा था, फिर बाद में एग्री कर गए कि हाँ जी आप बातचीत करें उनसे। फिर उनका TORs बनाए, मैंने TORs बनाकर फेडरल गवर्नमेंट को भेजे भी हैं। 2 महीने ज्यादा टाइम हो गया है। गुट तालिबान कौन लोग हैं? ये वो लोग जिन्होंने सरेंडर किया। मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो आपको जंग जीत के देगा। उनको हथियार देके हमने शहरों में घुमाना शुरू कर दिया, उन्होंने भत्ते शुरू किए हुए हैं, बदनामी बन रही है उनसे। दूसरी तरफ हुकूमत की अहम शख्सियत राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के पैरोल पर रिहाई से मुतालिक एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा और PTI को पैगाम उन्होंने दिया कि अगर इस मामले के ऊपर हुकूमत के साथ वो राब्ता करते तो हुकूमत भी तैयार होती है इस वक्त उनसे बातचीत करने को। सुनिए राना सनाउल्लाह साहब की गुफ्तगू। अगर ये बात करते हैं, अगर ये इस किस्म की दरख्वास्त देते हैं या मुतालबा करते हैं वजीर आज़म से या हुकूमत से, तो बहरहाल हुकूमत इसके ऊपर गौर करेगी। कौमी इत्तफाक राय के लिए अगर इस तरह से हो जाए तो मैं नहीं समझता कि उसमें कोई मुज़ायका होगा। प्रोग्राम में बात करेंगे क्या राना सनाउल्लाह साहब की ये जो गुफ्तगू भी हमारे नाजरीन ने सुनी है, ये उनकी राय की हद तक महदूद है ये बयान, या फिर हुकूमत वाकई ही कोई संजीदगी दिखा सकती है इस हवाले से और PTI आया कोई दरख्वास्त देने जा रही है? इस पे हमारी बात होगी। फिर गुट तालिबान और बैड तालिबान की एक तफरीक के हवाले से जो वजीर आला KP ने बात की है, क्या ऐसी अभी भी मौजूद है? और इमरान खान की रिहाई की एक बार फिर अमरीकियों के सामने सवाल उठाया गया तो स्टेट डिपार्टमेंट ने क्या जवाब दिया, ये भी हमारा आज का मौजू होगा। जिन मेहमानों को हमने दावत दी है, गहरी नजर रखते हैं तमाम अमूर के ऊपर। पूरा हफ्ता जो मामलात होते रहे उस पर तज्जिया हासिल करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ फरमाए जनाब फाद हुसैन साहब, अतर काजमी साहब और आमिर इलियास राना साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। फाद साहब आपसे इसी फॉर्मेट में चलते हैं जिस तरह आप लोग बैठे हुए हैं। गुट तालिबान और बैड तालिबान एक बड़ी तवील पाकिस्तान के अंदर एक बहस रही। फिर रियासत पाकिस्तान ने, इवन PTI के दौर में जनरल बाजवा साहब ने कहा कि एक ही सिक्के के 2 रुख हैं। आज अली अमीन साहब जो इल्जाम लगा रहे हैं वो एक संजीदा नौयत का दावा नजर आता है उनका कि हमने जिनके खिलाफ कार्रवाई की वो अभी भी उनको तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है और वो मुसल्लह होकर घूम रहे हैं। आप समझते हैं कि तफरीक गुट और बैड तालिबान की आज भी पाकिस्तान में मौजूद है? देखिए, मेरे ख्याल में गुट और बैड तालिबान की जो सारी पॉलिसी थी उससे हमें मिला तो कुछ भी नहीं, बल्कि उल्टा मिला। जब तालिबान की गवर्नमेंट आई थी काबुल में, तो इमरान खान साहब के मशहूर अल्फाज हैं कि दे हैव ब्रोकन द शैकल्स ऑफ स्लेवरी। और जनरल फैज हमीद काबुल गए थे और वो चाय पीते उन्होंने कहा था कि एवरीथिंग विल बी ओके। तो यहाँ तो बड़ी खुशी थी कि जी हमने गुट तालिबान बैड तालिबान की पॉलिसी के नतीजे में अल्टीमेटली हमने वो हुकूमत हासिल कर ली जो अब हमारे साथ होगी। वो दिन आज का दिन है, वो हुकूमत में गले पड़ गई है। तो वो पॉलिसी ऑब्वियसली अब आज तो एक्नॉलेज हम कर सकते हैं कि वो पॉलिसी ठीक नहीं थी। अब अगर वो आज भी चल रही है तो ऐन मुमकिन है कि गुट तालिबान और बैड तालिबान की डेफिनेशन चेंज हो गई हो। लेकिन ये तो बात क्लियर है कि जिस तरीके से हम ये मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं उनके अंदर हम कुछ अपने दोस्त और अपने दुश्मन बनाते हैं, उससे हमें आज तक फायदा तो कोई नहीं हुआ। मेरे ख्याल में अगर अभी भी गुट तालिबान बैड तालिबान पॉलिसी बन रही है, उस वक्त जब हम आज जो है वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हमारे सारे मसाइल अफगानिस्तान से आ रहे हैं, सो देन वी रियली हैव टू रिव्यू हाउ वी मेक आवर ओन पॉलिसी। राना साहब, आपकी नजर में ये जो डेफिनेशन कोई तब्दील हो गई है, अगर ऐसा कोई मामला है, क्योंकि दावा बहुत बड़ा है जो CM KP कर रहे हैं कि हम कार्रवाइयां करते थे लेकिन उनकी को सहूलत मिल रही है, कोई मुख्तलिफ डेफिनेशन के साथ अभी भी ये चीज मौजूद है गुट तालिबान की पाकिस्तान में? असल में ना पाकिस्तान का मसला ही यही है कि हमारे यहाँ कोई चीज़ मुस्तकिल बुनियादों पे 20, 25, 30 साल के लिए तैयार नहीं की जाती। आपको याद होगा जनरल कियानी ने अमेरिका जाके कहा कि हमने 40 साल जो अफगानिस्तान में बोया हम वो काट रहे हैं। हम फिर तब्दील करते हुए शक्लों में आए तो लोग तो कह रहे हैं कि जनाब अली अमीन गंडापुर को भी पूरे इलेक्शन में फैसिलिटेट उन्होंने ही किया जिन पे आज ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। वो कंटोनमेंट में बैठे हुए और वो कर रहे होते थे इलेक्शन मुहिम, पब्लिक में तो वो अपीयर नहीं होते थे ना जिन दिनों इलेक्शन हो रहा था। तो सहूलतकारी हमारी स्टेट कब किसके साथ कर रही है ये एक सवाल ही है। कोई चीज़ छुपी हुई किसी के साथ नहीं रहती। आज
ہم جیسے چائے پینے وہاں چلے گئے، ہم جذباتی ہو کے اپنی پالیسیاں بناتے ہیں بطور اسٹیٹ، بطور قوم. یہ نہیں ہوتا. دنیا اپنی پالیسیاں بناتی ہے. اب آپ یہ دیکھ لیں ٹرمپ کے اوپر کیوں تنقید ہو رہی ہے کہ وہ جذباتی ایشوز میں وہ آ رہے ہیں، ان کی اپنی عدالتیں انہیں مسلسل روک رہی ہیں کہ یہ کام اس طرح نہ کریں، یہ کام اس طرح نہ کریں. یہ ہمارے حکمران بھی کرتے ہیں، ہماری اسٹیٹ بھی کرتی ہے. فارن پالیسی کا سب سے بڑا فیلور ہی ہمارا یہی ہے کہ یہاں فارن آفس میں تو کچھ نہیں بنتا. وہاں تو پریس ریلیز ایشو ہونے سے پہلے ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اب فارن آفس ایشو کرے گا. کیوں نہیں ہم اپنی پلان کرتے کہ جی اگر ہمارے اداروں نے مل کے کرنا ہے تو کم از کم فیس تو فارن آفس کا رکھ لیں. کوئی چیز کلیئرٹی میں نہیں ہے. آج علی امین گنڈاپور بہت بڑے ہو گئے ہیں کہ جناب سی ایم ہو کے تو اپنے ڈی آئی خان کو تو کلیئر کرتے ہیں نا. 1 سال میں جس پولیس کی بات کرتے ہیں ان کے رستے میں میں بکھر جاتا ہوں نیٹو ٹاؤن اپنے، تو مجھے میاں والی سے مڑ جانا پڑتا ہے، میں ڈی آئی خان سے نہیں جا سکتا کہ وہ منع کرتے ہیں کہ بھائی ادھر سے شام میں نہیں گزرنا. تو یہ کیسا وزیر اعلیٰ ہے جو یہاں روز بیٹھا ہوتا ہے چڑھائی کرنے کے لیے، اپنے ضلع کو نہیں کلیئر کر رہا ان لوگوں سے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ سی ٹی ڈی بالکل ٹھیک پرائم منسٹر نے سوال اٹھایا تھا کہ آپ کو اتنے ارب روپے ملے، سی ٹی ڈی کی تیار کیوں نہیں ہوئی؟ لیکن اگر ایسا ہو رہا ہے تو یہ ان کے لیے ایک چیلنج کے طور پہ آپ مانتے ہیں کہ موجود ہے؟ اگر ایسا ہو رہا ہے جو دو صورتوں میں انہی کا چیلنج ہے. صوبائی حکومت ان کی ہے. آپ کہہ دیں مجھے نہیں کام کرنے دیتے، میں نہیں کرتا کام، مطلب آپ کہیں تو صحیح نا. اطہر صاحب کی طرف بھی یہ بات، لیکن اطہر آپ کے خیال میں ایک تو یہ بات جو انہوں نے گٹ طالبان کے حوالے سے جو بات کہی ہے، یہ تو ٹرمینالوجی اتنی زیادہ مبہم ہے کہ استعمال نہیں کرنے کو دل چاہتا، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کے الفاظ ہیں. اور دوسرا ہماری ریاست نے بھی گڈ اور بیڈ طالبان کے طور پہ ان کو ڈیفائن کیا بہت عرصے تک، اب پالیسی ہماری مختلف ہے. دوسری بات جو علی امین صاحب نے اسی انٹرویو میں کہی ہے کہ پریزنٹیشن اور خطاب تھا اس اجلاس کے اندر، اس کو بھی آپ کیسے دیکھتے ہیں دونوں باتوں کو؟ دیکھیں اوبیسلی وہاں پہ جب وہ گیٹ ٹوگیدر ہوئی ہے تو کوئی چیزیں تو شیئر کی گئی ہوں گی پریزنٹیشن کی صورت میں کی گئی ہوں، پر بڑا ایشو یہ ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو اس چیز کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. تمام الیکٹڈ جو لوگ ہیں، چاہے وہ سینٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہوں، چاہے وہ قومی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوں، ایک جوائنٹ سیشن ہو جس میں سب لوگ کھل کے بات کریں. اس میں ایسی کون سی چیز ہے جو ٹھیک ہے کوئی ایک آدھی بریفنگ تو ان کیمرہ ہو گئی، اچھی بات ہے، شاید کوئی اس میں ایسی حساس چیز ہو جو آپ کیمرہ کے اوپر یا لوگوں کے سامنے شیئر نہیں کر سکتے، تو ادروائز اس کے اوپر بحث کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کا تعلق ہے، دیکھیں یہ بڑا واضح ہے. ماضی میں جو افغان طالبان تھے ان کو گڈ طالبان کہا جاتا تھا، اور جو ٹی ٹی پی والے تھے ان کو بیڈ طالبان کہا جاتا. ابھی بھی یہ 2 ڈفرنٹ اینٹیٹیز ہیں، یہ ان کو ڈفرینشیٹ کیا جاتا ہے. بڑا کوشچن یہ ہے کہ وہ طالبان جو جو طالبان ہیں افغانستان والے، ان کی وجہ سے پوری دنیا ہم سے ناراض رہی. ہم پہ الزام یہ لگتا تھا کہ بھائی آپ ان کو ہاربر کرتے ہیں، وہ آپ کے ہاں رہتے ہیں، ان کے بچے یہاں پہ رہتے ہیں، یہاں پہ ان میں سے کچھ لوگ اسیسینیٹ بھی ہوئے. بلوچستان میں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک ڈرون حملہ ہوا، اور وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو آج کیا وجہ ہے کہ وہ اشرف غنی صاحب کی حکومت کے وقت تو پوری حکومت کا، ریاست کا یہ بیانیہ تھا کہ اشرف غنی اور پرو انڈین وہاں پہ جو حکومت ہے اس کی وجہ سے مسائل ہیں. تو اچانک ایسا کیا ہوا کہ جو نئے ہمارے دوست تھے وہ آئے اور ان کو بھی ہم سے مسئلہ ہو گیا. ہمیں خود بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم پولیٹیکلی، ہم سفارتی سطح پہ ان کو کتنا انگیج کر رہے ہیں. بلاول صاحب جب وزیر خارجہ تھے پوری دنیا میں گئے، افغانستان کتنی دفعہ گئے وہ؟ ابھی ہماری کتنی پولیٹیکل انگیجمنٹ ہے افغانستان کے ساتھ. وی کین ناٹ چینج آر نیبرز. ہم یہاں پہ بیٹھ کے ریٹرک کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر سکتے ہیں، لیکن سچویشن اس وقت جو پورے ملک کے اندر ہے وہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت آپ ادھر جو تینوں بیٹھے ہوئے، جس طرح بھی رانا صاحب نے بالکل درست فرمایا، وہ ڈی اے خان سے کہتے ہیں میں نہیں گزر سکتا. کیا ہم یہاں سے کسی ٹرین پہ بیٹھ کے بلوچستان جا سکتے ہیں؟ وڈ وی فیل سیف؟ جو بلوچستان کے سارے الیکٹڈ لیڈرز ہیں، جو یہاں پہ کوئی چیئرمین سینٹ ہے تو کوئی چیف جسٹس رہ چکا ہے، تو وہ سارے بیٹھے نا ایک ٹرین پہ، ان کو بھیجیں بلوچستان، کیا یہ جائیں گے؟ تو بڑے سخت چیلنجز ہیں اس پہ. ایک پوائنٹ سکورنگ کے بجائے، چاہے وہ کے پی ہو کوئی اور ہو، ان سب کو اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. بلوچستان کا بھی آپ نے ذکر کیا. آج وزیر اعلیٰ بلوچستان کی طرف سے جو بات ہوگی آگے جا کے اس کو بھی میں چاہوں گی آپ لوگ اس پہ بات کریں. انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی صاحب کہتے ہیں کہ صوبائی حکومت بڑے عرصے سے مطالبہ کر رہی ہے کہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے قانون سازی کی جائے، ایک سینٹر بنایا جائے جہاں پر ان لوگوں کو رکھا جائے. اور اس بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ اب ایک کمیٹی بن چکی ہے اس پہ آگے بڑھنے کے لیے. فاضل صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی ابھی، جے یو آئی نے اس پہ شرکت کی اس اجلاس کے اندر اور پھر ایک اعلامیہ جاری کیا. اس میں انہوں نے بھی اس بات کی نشاندہی کی، کیونکہ پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنی تقریر میں تمام ملبہ پی ٹی آئی کے دور کی پالیسی پہ ڈال دیا تھا. جے یو آئی کہتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی اگر ایک رجیم دوسری رجیم پر اس کا ملبہ اور الزام ڈال کر بری و ذمہ ہونے کی کوشش کرے تو قوم کی تسلی کے لیے ناکافی ہوگا. تو یہ جو ہماری پالیسی ہوتی ہے، بالخصوص فورن پالیسی، اس کی جو حقائق ہوتے ہیں تو ہم سب کو پتہ ہے کس حد تک حکومت کی طرف سے اور کس حد تک اوور آل ریاستی پالیسی ہوتی ہے. تو یہ درست عمل تھا پرائم منسٹر صاحب کا اس سنجیدہ موقع کے اوپر پورا ملبہ سابقہ حکومت کے اوپر ڈال دینا، جس نے اپنا ٹینیور بھی پورا نہیں کیا. جو پرائم منسٹر نے جو بات کی وہ ظاہر بات ہے اپنے پولیٹیکل اینگل سے کریں گے. جو
بات کی مولانا فضل الرحمان نے وہ بھی اپنے پولیٹیکل اینگل سے کریں گے، کیونکہ مولانا صاحب کو یہ سمجھ میرے خیال میں جتنے وہ پولیٹیکلی سمجھ رکھنے والے ہیں انہوں نے وہاں پہ شرکت بھی کر لی میٹنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے جو اپنی پوزیشن تھی اس کو بھی مینٹین رکھا، اور جو تنقید کرنی تھی ماضی کی پالیسیز پہ وہ بھی کر لی. تو وہ درمیان میں کھیلے ہیں، انہوں نے میرے خیال میں بڑی عقل مندی سے کھیلا ہے، اور اس وقت انہوں نے ایک پاؤں جو ہے وہ اس سائڈ پہ رکھا ہوا ہے اور ایک پاؤں دوسری سائڈ پہ رکھا ہوا ہے. اپوزیشن کو لارا لگایا ہوا ہے کہ عید کے بعد ہم آپ کے ساتھ احتجاج میں ہوں گے، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ آپریشن جو ہے جو ان کے خلاف دہشت گردوں کے خلاف وہ بھی ضروری ہے. تو وہ بڑی اچھی اپنی پولیٹیکل گیم کر رہے ہیں، اور مجھے افسا یہ لگ رہا ہے کہ اس وقت جس طرح 26ویں ترمیم میں سارا کا سارا جو چیزیں وہ الٹیمیٹلی مولانا صاحب کے پاس آ گئی تھیں، تو اس باری پھر انہوں نے بڑے ہی عقل مندی سے اپنے آپ کو پوری سچویشن کے سینٹر میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور دونوں طرف سے ان کی ڈیمانڈ اب ہے زیادہ. اب وہ کیا کرتے ہیں میرے خیال میں بہت کچھ ڈٹرمن کرے گا. دیکھیں اگر احتجاج کرنا ہے پی ٹی آئی نے تو مولانا صاحب کے بغیر نہیں ہو سکتا. اگر آپریشن کے لیے جیسا بھی آپریشن ہو دہشت گردی کے لیے کہ اگینسٹ اگر ایک نئی پالیسی ہونی ہے وہ مولانا صاحب کے اگینسٹ کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ہی از میڈ ہمسیلف انڈسپینسیبل آن بوتھ سائڈز. اس سے بہتر سیاست کیا ہو سکتی ہے؟ یہ رانا صاحب دو طرح کے پوائنٹ آف ویو ہیں. ایک تو یہ کہ بہترین اپوزیشن کی، لیکن اس کے بعد اور پھر کیونکہ اعلامیے کے ذریعے بھی انہوں نے اپنے اختلافات سامنے رکھ دیے جو بھی ان کے تھے، میٹنگ میں بھی وہ شریک ہو گئے، وہاں کیا بات ہوئی ان کیمرہ تھی ایک حد سے زیادہ تفصیل ہمیں نہیں معلوم. دوسری رائے یہ ہے کہ انہوں نے حصہ اپنا ڈالا ہے ساری چیز کو، جو بھی وہاں پر باتیں ہوئی اس کو انڈورس کر دیا، اور بعد میں شہیدوں میں نام بھی لکھوا لیا اعلامیے کے ذریعے، جو ایک عمومی طرز سیاست رہا ہے پچھلے کچھ عرصے میں بالخصوص JUIFA کا. راجنیتی کسے کہتے ہیں؟ سیاست اسی چیز کا نام ہے جو مولانا فضل الرحمان کرتے ہیں. کتنی گالیاں کھائی ہیں عمران خان سے، ان کے فالوورز سے، اور کس طرح استقبال کیا اور اپنی اقتدار میں نمازیں پڑھائی پوری پی ٹی آئی کو، مسلسل پڑھائی. اور جس دن پہلی دفعہ روٹی کھانے گئے ان کے گھر اسد کیسر کے، وہاں پہلا فکرہ یہ تھا کہ پہلے مجھے بتاؤ پی ٹی آئی سے مسئلے کیسے حل ہوں گے ہمارے. اور اینڈ پہ نکلتے ہوئے کہا باہر جا کے ہم نے کہنا ہے کہ اس حکومت کو ختم کرو اور نئے الیکشن کراؤ. اور پی ٹی آئی نے بڑے خود بخود اسد کیسر صاحب نے سارا کام اٹھا دیا. یہ ساری تحریک تحفظ آئین پاکستان ان کے پیچھے لگی بندی ہے. کس کے پیچھے چھپ رہے تھے 26ویں ترمیم میں؟ پوری پی ٹی آئی والے، مولانا فضل الرحمان کے. سیاست اس چیز کا نام ہے کہ انہوں نے گالی نہیں دی. وہ بار بار کہتے ہیں کہ میں بہت آہستہ آہستہ پی ٹی آئی اور اپنے درمیان جو ہمارے فاصلے ہیں، اس چیز کو بے نظیر بھٹو مرحوما نے اور نواز شریف نے بڑی دیر بعد ریئلائز کیا. عمران خان کو آج تک بھی سمجھ نہیں آئی. ابھی بھی وہ یوز کرنے کے چکر میں مولانا کو جو چیزیں ان سے پوچھی گئی ہیں کیٹیگوریکلی کہ آپ کا سٹائل آف پالیٹکس کیا ہوگا اگر ہم آپ کے ساتھ نکلتے ہیں، آپ نے جو جلوس جلسے نکالنے ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے. مطلب عمران خان کو جواب دینا نا کہ آپ کی طرف سے با اختیار بندہ کون ہوگا، کیونکہ ہم اگر نکلیں گے تو جیل سے تو آواز نہیں ہم پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ جی آپ اب کیا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کمانڈ کر رہے ہوں گے. تو نہ وہ اپنی پارٹی کو عمران خان کچھ بتا رہے ہیں کہ جواب دینا ہے نا. تو یہ جو بیرسٹر گوہر ہیں اور سلمان اکرم راجہ ہیں، یہ کیا ہیں؟ ان کے نامزد چیئرمین اور سیکرٹری جنرل ہیں. اور کون سے سیاستدان آپ نے ڈھونڈنے ہیں؟ آپ نے نہ بنایا. آپ نے اسد کیسر کو کیوں نہیں چیئرمین بنا دیا؟ آپ نے سیکرٹری جنرل ان میں سے شبلی فراد کو کیوں نہیں بنا دیا، جن کو آپ کہتے ہیں کہ یہ میرے سیاستدان ہیں اور یہ میرے وکیل ہیں؟ تو یہ مولانا فضل الرحمان کو کریڈٹ دیں کہ وہ وہاں سے مدینہ سے نکلے اور حامد الحق کی شہادت پہ وہ سیدھے مدرسے میں پہنچے اور جذباتی گفتگو کی، اپنے دینی سرکل کو ساتھ لیا. وہ یہ نہیں ہے کہ راجنیتی میں اپنے دینی سرکل کو چھوڑ دیں. وہ مدرسہ ہے جو ان کی سیاست میں ان کی مخالفت میں کھڑا ہے، جس کو کے پی گورنمنٹ نے 30 کروڑ کی پہلی گرانٹ پرویز کھٹک نے دی تھی کہ ہم آپ کے مدرسے کو دے رہے ہیں تاکہ آپ مولانا فضل الرحمان کے خلاف ہمارے ساتھ چلیں. لیکن مولانا فضل الرحمان نے کیا ان کو بھی ساتھ میں لا لیا اور اپنی آواز اس طرح کھل کے بیان کی اس میٹنگ میں آرمی چیف کی موجودگی میں کہ ایک تو ہمیں بتائیں 2024 کے الیکشن میں ہمیں تو کسی نے نہیں الیکشن لڑنے دیا اور پی ٹی آئی مکمل طور پہ آزاد تھی. ہمیں بتائیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں کہ جب وہاں سے آ رہا ہے. مجھے ایک ڈیلیگیشن مطلب انہوں نے بڑی کلیئرٹی سے کہا کہ میں پوچھ کے گیا تھا یہاں سے. ہم بات کر رہے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے، ہونے والے پارلیمانی اجلاس کے حوالے سے، اور بالخصوص اس حوالے سے پی ٹی آئی اور JUI کا کیا موقف رہا، اس پہ بھی بات ہوگی ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. یہ جو ایک بات ہے اتھر، کیونکہ آپ کو میں شامل کرنا چاہ رہی ہوں، اس سوچ کے ساتھ پی ٹی آئی کا اس اجلاس میں شریک نہ ہونا بہت تنقید کی زد میں حکومت کے ہاتھوں تو ہے پی ٹی آئی
کہ آپ جو سلمان راجہ صاحب نے بتایا کہ اس میں جو بھی فیصلے ہوں ہم نہیں چاہتے ہم اس کا حصہ بنے. محمود اچکزئی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کسی آپریشن کے اوپر اگر کوئی فیصلہ ہوتا ہے ہم نہیں چاہتے کہ ہم اس کو انڈورس کریں اور بعد میں کہا جائے سب ون پیج پہ تھے. سو یہ درست رہی کیا ان کی, کیونکہ ایک حکومت کی طرف سے بھی تنقید کی زد میں رہے اور یہ بھی کہا گیا کہ ایک سنجیدگی کا مظاہرہ ہو سکتا تھا. فرد واحد خان صاحب کا بظاہر یہ فیصلہ نظر آتا ہے کیونکہ جماعت کی طرف سے تو ایک کمیٹی ممبرز کی بنا دی گئی تھی. اور پھر جے یو آئی کے رول کو آپ نے کیسے دیکھا؟ دیکھیے اگر ہم جے یو آئی کے رول سے شروع کریں تو مولانا صاحب نے بڑی بہترین سیاست کی, اور مولانا صاحب دیکھیں اس سسٹم کے اندر سیاست کرتے ہیں. اگر تحریک انصاف کا کوئی دوست یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ مولانا صاحب کو سڑکوں پہ لے کے آئے گا اور حکومت گرا دے گا اور بہت یہاں پہ سٹریٹ گرم ہوگی, ویسا نہیں ہوگا. مولانا صاحب کی سیاست کا ایک تسلسل ہے. وہ کشمیر کمیٹی, ایل ایف او, 26ویں آئینی ترمیم تک جہاں پہ یہ نظام خطرے میں پڑتا ہے مولانا صاحب اس نظام کو کشن دیتے ہیں. مولانا صاحب کی اہمیت کیوں ہے؟ وہ اس نظام کی وجہ سے ہے. کتنی سیٹیں ہیں مولانا کے پاس, کتنے ووٹ ہیں مولانا کے پاس؟ کسی جمہوری معاشرے میں اتنی کم سیٹوں والے بندے کی اتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے؟ تو یہ جو سسٹم ہے یہ مولانا کو سپورٹ کرتا ہے. مولانا اور یہ سسٹم ناگزیر ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو پھر پی ٹی آئی کا یہ اتحاد بنانے کی کوششیں کرنا, کیونکہ ابھی بھی جو اطلاعات ملتی ہیں وہ یہ کہ یہ جے یو آئی نے ڈیسائیڈ کرنا ہے, انہوں نے اپنی شرائط سامنے رکھی ہوئی ہیں, تو یہ پھر فائدہ مند ہوگا پی ٹی آئی؟ پولیٹیکل فیلئر ہے ان کا. اتنی بڑی جماعت ہے, آپ کے پاس اتنے ایم این اے, ایک صوبے میں آپ کی حکومت ہے, آپ کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ کس قسم کی باتیں کر رہا ہے؟ آپ کے پاس پورے ایک صوبے کی حکومت ہے. میرے خیال میں جو علی امین گنڈا پور صاحب ہیں ان کو پی ٹی آئی والوں کو ٹیوشن رکھوانی چاہیے. فیصل کریم کنڈی کے پاس جایا کریں شام کو گورنر ہاؤس اور تھوڑی ٹیوشن پڑھا کریں تو بڑی بات چیت کرنا سیکھیں. دیکھیں کنڈی صاحب جو ہے وہ وہاں پہ گورنر بھی ہیں, سارے معاملات دیکھ رہے ہیں نا. تو اگر اس بات سے یہ سمجھا جائے کہ پھر پی ٹی آئی کو اپنے تہیں اپنی پالیٹکس کرنی چاہیے, دوسرا یہ کہ یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ ہر کوئی ہمارے پوائنٹ پہ آ جائے. کوئی مولانا چیریٹی تو نہیں چلا رہے, انہوں نے اپنی سیاست کرنی ہے. آپ کو یہ کیا زوم ہے پارسائی کا کہ جی جو ہماری پوزیشن ہے سب ہمارے پیچھے آ کے کھڑے ہو جائیں؟ بھائی ہر کسی نے اپنے اپنے مفادات کا وہاں پہ تحفظ کرنا ہے, اور آپ نے تو اپنے مفادات کا جس طریقے سے تحفظ کیا ہے اس پہ تو بہت سارے ویسے سوالی نشانات ہیں. ہر طرح سے پی ٹی آئی جو کرنا چاہ رہی ہے, عید کے بعد احتجاج کی بات کی, ان کے ساتھ جو لوگ شامل ہیں دیگر, ایک مولانا کے اوپر ایک حد تک انحصار جس کو اتھر ایک کمزوری پی ٹی آئی کی سمجھتے ہیں کہ اس حد تک آپ ان کے طرز سیاست کو سمجھتے ہوئے, لیکن جو دیگر پارٹیز ہیں جن سے انہوں نے رابطے کیے تحریک تحفظ آئین کے تحت, اس میں شاید خاقان صاحب ہوں, ان کے ساتھ شامل لوگ سمجھتے ہیں احتجاج راستہ نہیں ہے اس وقت. سو آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایک سولو فلائٹ کے اوپر ہی جاتی اپنے نیریٹو کے ساتھ تو زیادہ بہتر رہتا؟ یہاں پر وہ بہت ساری چیزوں میں الجھ گئے ہیں یہ اتحاد بنانے کے چکر میں. دیکھیے اب یہ تو الٹیمیٹلی جو اس کا آؤٹ کم نکلے گا وہی بتائے گا کہ یہ فیصلہ ٹھیک تھا یا غلط تھا. لیکن یہ بات کلیئر ہو گئی کہ پاکستان تحریک انصاف کو پاپولر پالیٹکس کرنی بہت اچھی آتی ہے, لیکن پاور پالیٹکس کرنی بالکل نہیں آتی, اور یہ ان کو پہلی بار پاور پالیٹکس کرنی پڑ رہی ہے. اب دیکھیں نا, جب سے 2013 سے پی ٹی آئی کا رائز شروع ہوا ایک طریقے سے, تو وہ بالکل ایک پاپولر پالیٹکس کر رہے تھے اور پیچھے ان کے اسٹیبلشمنٹ کھڑی تھی, اور اس کے بعد وہ الٹیمیٹلی پاپولر پالیٹکس کرتے کرتے احتجاجی سیاست کرتے کرتے وہ 2018 میں اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے جو ہے انہوں نے گورنمنٹ بنا لی. پھر وہ سرکار میں آ گئے. سرکار میں ان کو پاور پالیٹکس کرنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ باقی کام تو جو ہے وہ جنرل فیض ان کو کر کے دے رہے تھے, پارلیمنٹ بھی وہی چلوا کے دے رہے تھے, لیجسلیشن بھی وہی کروا رہے تھے. جب یہ ووٹر نو کانفیڈنس کے بعد نکالے گئے تو اس وقت پہلی بار انہوں نے وداؤٹ اسٹیبلشمنٹ اپنی پاپولر پالیٹکس کی اور زبردست کی, لیکن وہ جتنی کر سکتے تھے انہوں نے کر لی, اس کے نتیجے میں ان کو کچھ ملا نہیں. یعنی سارے کارڈز پلے کر سب کر دیا, سب تیر چلا دی. اب پہلی باری وہ پاور پالیٹکس کر رہے ہیں اپوزیشن میں رہ کے, وہ نہیں کرنے آنی رہی. جس طرح اتھر بات کر رہے تھے کہ اس میں آپ کو سینس کرنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے کس کے ساتھ ملنا ہے, کیا کرنا ہے, کوئی لچک دکھانی ہے. یہ کہنا کہ جی صرف جو ہم چاہیں گے وہ ہوگا, وہ تو نہیں ہو سکتا. اب سوال یہ کہ اگر پاور پالیٹکس میں پی ٹی آئی اتنی خراب ہے تو کیا اسے وہ نہیں کرنی چاہیے اور اپنی پاپولر پالیٹکس کی جو ڈائریکشن ہے اسی کو پکڑ کے رکھیں؟ اٹس اے گڈ کوسچن, وی ڈونٹ نو دی آنسر. لیکن یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پاور پالیٹکس ان سے ہو نہیں رہی, پاور پالیٹکس نہیں ہو رہی. اب رانا صاحب گورنمنٹ کا جو رول رہا, ایک تو پرائم منسٹر صاحب کی جو سپیچ تھی اس کو تو ایک سیاسی رنگ انہوں نے آغاز میں ہی دے دیا. دوسرا رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ کے سامنے رکھتے ہیں, آپ ہمیں بتائے گا کیونکہ ایک آنکھ مچولی کا تاثر گورنمنٹ بھی دیتی ہے. کئی دفعہ کوئی اچھا بیان جاری کر دیتے ہیں جو بظاہر حوصلہ افزا لگتا ہے لیکن سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی. رانا صاحب کہتے ہیں کہ اگر پیرول پہ عمران خان سے آپ کو رہا کرنے کے حوالے سے کوئی درخواست یہ کرتے ہیں تو حکومت غور کرے گی. غالباً ان سے سوال اسی تناظر میں ہوا ہوگا کہ آگے بھی اس حوالے سے کوئی میٹنگز ہونے جا رہی ہیں, کوئی آل پارٹیز کانفرنس ہو یا کچھ بھی ہو جس کے مطالبے کیے جا رہے ہیں. یہ ایک سنجیدہ آفر ہے رانا ثناء اللہ صاحب کی. میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ مرنا جاتے گھر اعتبار ہوتا, کوئی اس طرح کا شعر ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کی آپ ایکٹیویٹی دیکھ لیں, عمران خان سے ملاقات جیل میں نہیں ہونے دے رہے,
اور جج صاحب کہتے ہیں میری سیٹ کے نیچے بارودی لگا دو. تو رانا ثناءاللہ کس حیثیت میں کہہ رہے ہیں؟ جنہوں نے فیصلے کرنے ہیں ان کا فیصلہ آپ کو ہائی کورٹ دیکھ لینا چاہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اطہر، اب یہ جنہوں نے فیصلہ کرنا ہے، یہ بات کئی دفعہ پروگرامز میں آپ کہتے ہیں، پی ٹی آئی بھی کہتی ہے کہ ان حکومت کے اختیار میں تو نہیں. اب رانا صاحب جو بھی خیر سگالی کے پیغامات دیتے رہیں، لیکن اب ملاقاتوں کے اوپر پابندی ہے. ایک ورسٹ کیس سینیریو تو پی ٹی آئی کے لیے ہے. باہر موجود پارٹی کے پاس اتنی امپاور نہیں نظر آتی، اتنی با اختیار نہیں کہ وہ فیصلے کرے. جس طرح میں نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرنے کے لیے ممبرز کی لسٹ سامنے آ چکی تھی، خان صاحب کی طرف سے وہاں سے بھی نہیں اجازت ہوئی. جب بعد میں ملاقات ہوئی انہوں نے کہا اچھا کیا تم لوگ نہیں گئے. تو پھر کیسے پی ٹی آئی کے معاملات آگے چلیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی تنظیم کو با اختیار خان صاحب کو کرنا ہوگا کہ میٹنگز پہ تو کبھی بھی پابندی لگ جائے اور جب دل کرے تو ترنول میں جو احتجاج تھا اس کو ختم کروانے کے لیے ملاقات کروا دی تھی صبح سویرے؟ دیکھیں، آپ کے سوال میں بہت بڑا کھلا تضاد ہے. آپ کہہ رہی ہیں یہ وہ ملک ہے جو پرسیپشن ہے کہ جہاں پہ حکومت ہی بااختیار نہیں ہے. نہیں، میں نہیں کہہ رہی، آپ سب بھی کہتے ہیں اور میں بھی چلے ایڈ کر دیتی ہوں. سارے کہتے ہیں نا یہ. تو جس ملک میں حکومت بااختیار نہ ہو، اس ملک میں ایک سیاسی جماعت کی تنظیم اگر ہم بااختیار کرنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارا ایک فیصلہ سازی کے حوالے سے فیصلہ سازی. اب دیکھیں نا، جو شک و شبہات اتھر ریز کیے جاتے ہیں اس کی عادت کے اوپر، بیرسٹر صاحب ہوں یا دیگر سلمان اکرم رائے صاحب، ابھی رانا صاحب نے بات کی ہے. دیکھیں، کرنٹ کلائمیٹ ایسا ہے کہ کسی کے اوپر آپ کوئی بھی الزام لگا دیں. پہلی بات تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت بڑی بااختیار ہے اور سارے فیصلے یہ خود ہی کر رہے ہیں. اور اس کا ایک اندازہ آپ یہ لگا لیں، جو بلوچستان والا معاملہ ہے، بلوچستان میں ابھی پاکستان میں بہت سارے لوگ جو روز میڈیا ڈسکشن دیکھتے ہیں ان کو شاید یہ بھی پتہ نہ ہو کہ پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت ہے. ایک دفعہ بھی کسی ٹی وی پروگرام میں کسی نے پوچھا ہے کہ زرداری صاحب کیا کر رہے ہیں بلوچستان میں، بلاول صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی حکومت ہے صوبے میں. یہ اتنے ریلیونٹ ہو چکے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی تنقید بھی نہیں کر رہا. باقی بات یہ ہے کہ اب عمران خان صاحب کس کو کتنا بااختیار بنائیں. جس طرح ابھی رانا صاحب نے فرمایا، بالکل درست فرمایا، کہ آج بھی جو لوگ ان سے رہنما ملنے گئے تھے ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے. تو یہ معاملات تو تبھی حل ہوں گے کہ جب کوئی فیصلہ کر لے گا، اور یہ فیصلہ حکومت کی سائڈ سے ہی ہوگا. فی الحال مجھے یہ معاملات اسی طرح چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تحریک انصاف کو شاید یہ ہے کہ ابھی بھی کوئی باہر سے کوئی ایسی آواز آ جائے، اس لیے کہ اسٹریٹ کے اوپر وہ جو ایجیٹیشن کی وہ بات کرتے تھے وہ اب مجھے آگے اس طرح بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور ایک مقبول جماعت ہے، پر وہ آپ دیکھ لیں کہ اتنی ارریلیونٹ ہو گئی ہے کہ علی امین صاحب نے کل جو باتیں کی ہیں اس کے اوپر کہیں پہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ کو ڈسکشن نظر نہیں آئی. ہم لوگ تو چلیں میڈیا والے، ہمارا کام ہے، ہم نے تو ڈسکشن کرنی ہے. تو وہ ان کی قیادت ارریلیونٹ ہوئی ہوئی. علی امین یہاں پہ آتا ہے تو کارکن اس کی گاڑی کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ بھاگ جائے گا. تو یہ حالت ہے جس کی قیادت کی. تو اس تنظیم کو آپ کیسے بااختیار کریں گے؟ میرا آپ کا یا کسی اور کا خیال تو ہو سکتا ہے کہ جی سیاسی جماعتیں مضبوط ہوں، لیکن مجھے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. بیرونی جو بات آپ نے کی اس پہ میں آتی ہوں. امریکی محکمہ خارجہ سے بھی سوال ہوا، لیکن فاضل صاحب با اختیار ہے شہباز، آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اس بات پہ؟ میں اصل میں نا اس پہ پہلے بات کرنا چاہ رہا ہوں فاضل صاحب کو کاٹتے ہوئے. صحیح ہے، امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ والی بات کرنا. میرا خیال ہے کہ وہ جو صاحب وہاں جلیل آفریدی یا کچھ ہے نا، انہوں نے عمران خان کو خراب کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے، اور پوری پی ٹی آئی کو. مطلب ان کی تسلی نہیں ہو رہی. ہر ہفتے جب بریفنگ ہوتی ہے وہ کھڑے ہو کے بات کرنا ان کو یاد دہانی کراتے ہیں. نہیں، اسی لیے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پی ٹی آئی کی جو انٹرنیشنل تنظیم ہے وہ کل کیوں توڑ دی گئی. آپ دیکھیں نا جو بنائی تھی جس میں شہباز گل اور مفید وغیرہ ہیں سارے، کیوں اڑا دیا گیا؟ یہ نتیجہ نظر آیا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ڈائی ہارٹس کے اندر یہ بھر دیا. 20 جنوری آئی کھڑی ہے، اتنے $1 ملین لگ گئے. اب آگے 2 ہفتے دے دیں. فواد چودھری 20 فروری سے آگے نہیں جا رہے تھے کہ بس اس میں فیصلہ ہو جائے گا کہ ٹرمپ بول دے گا. ٹرمپ نے جو بولا وہ ابھی تک ہضم نہیں ہوا. پاکستان کی حکومت کا شکریہ ادا کیا. یہ ان کو تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جانا چاہیے کہ کیوں بین الاقوامی فورمز پہ روزانہ امبیرسمنٹ اپنے لیے ڈکلیئر کرواتے ہیں. بھائی چونکہ یہ خود انہوں نے کیا ہوا تھا کہ بس ٹرمپ بولے گا، جب بھی بولے گا. میں تو آپ کے پروگرام میں بھی کہہ چکا ہوں کہ میں اسٹیبلشمنٹ کا اور حکومت کا اس دن جواب کا منتظر رہوں گا. جیسے میں نے کہا کہ شکیل آفریدی ہم نے نہیں دیا، ہم نے ایٹمی دھماکے کیے امریکہ کے انکار پہ. جب ٹرمپ بولیں عمران خان پہ تو یہ کیا کریں گے، ہم تو اس کے منتظر ہیں. لیکن پی ٹی آئی والوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے، ان کے حوصلے توڑ دیے. فاضل صاحب، یہ 2 چیزیں ہوئی. پی ٹی آئی کی جو انٹرنیشنل ایک تنظیم ہے جس میں زلفی بخاری، شہباز گل، اس کو تحلیل کر دیا گیا. پھر دوسرا اس کی تفصیل نہیں سامنے آئی کہ اس کی وجوہات کیا بنی. لیکن پھر جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا جواب ہے جس کے اوپر رانا صاحب بھی تبصرہ کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے جب صحافی نے سوال کیا تو عمران خان کی رہائی کے بارے میں، تو جواب یہ آیا کہ کسی بھی دوسرے ملک کے اندرونی فریم ورک پر تبصرہ نہیں کریں گے. صدر ٹرمپ کو عہدہ سنبھالے ابھی صرف 8 ہفتے ہوئے ہیں، دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے، وہ بھی بہت مصروف ہے. سو ابھی بھی کوئی امید کی کرن ہونی چاہیے، کیونکہ ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہم نے انٹرنیشنل معاملات کو سمجھنے والوں کا تبصرہ سنا تھا، جو پاکستان کی تعریف ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے اسپیچ کے
کے اندر کی وہ ایک معاملے سے متعلق تھی. یہ بھی ایک مشورہ دیا گیا ہمارے سفارتی معاملات کو سمجھنے والوں کو کہ ایک حد سے زیادہ اس کو سیلیبریٹ حکومت کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو آپ کی نظر میں کچھ امید کی کرن ہے ابھی پی ٹی آئی کے لیے امریکہ کی طرف؟ امید کی کرن اس حوالے سے ہے کہ وہاں پہ پی ٹی آئی کی بڑی اسٹرانگ لابی ہے, اس میں تو کچھ شک نہیں ہے. ان کی بہت بڑا سپورٹ بیس ہے اور وہاں بہت انفلوئنشل لوگ ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہاں کے سسٹم میں اپنی جگہ بنا کے اپنی آواز جو ہے وہ بڑی یعنی کلیئرلی جو ہے وہ اوپر تک پہنچا سکتے ہیں. مگر کیا وہ آواز جو ہے وہ کوئی امریکن پالیسی میں ٹرانسلیٹ ہوگی؟ دیٹس اے بگ کوسچن. ابھی ہوتی نظر نہیں آ رہی. میرے خیال میں اس وقت گورنمنٹ کو بھی یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اگر ٹرمپ کی طرف سے ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہیں کوئی پریشر آ گیا تو ان کے لیے بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. میں نہیں یہ ماننے کو تیار کہ ہمیشہ کے لیے پریشر ختم ہو گیا, کسی دن بھی آ سکتا ہے. لیکن جو گورنمنٹ کی طرف سے جو مجھے سمجھ آ رہی وہ یہ ہے کہ جی ٹرمپ کے ساتھ کس طریقے سے ایک کامن ایجنڈا ڈھونڈا جائے جس سے جو پاکستان اور امریکہ کی جو پالیسیز ہیں وہ اتنی مل جائیں کہ پھر وہ پی ٹی آئی والا جو فیکٹر ہے وہ نیوٹرلائز ہو جائے. ہم نے دیکھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم ہی وہ چیز پرووائڈ کرتا ہے جو ایک بندہ بھی ہینڈ اوور کیا ہے اسی کی بنیاد پہ ہے. اب افغانستان میں کیا پاکستان اور امریکہ کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے کوئی اس طرح کی جوائنٹ انٹرسٹ ڈھونڈ سکتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے ہماری انگیجمنٹ ہو جائے؟ مجھے لگتا ہے کہ اس وقت تمام تر فوکس جو ہے وہ ایکچولی اسی پر ہے. پھر رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ اس پروگرام میں شریک ہوئے. میں ایک شارٹ بریک کی طرف جاتی ہوں. جو بات ابھی فاض صاحب نے کہی ہے ایز اے کامن ایجنڈا انسداد دہشت گردی پاکستان امریکہ کے درمیان سال ہر سال رہا, لیکن اس کے ہم نے ہر طرح کے نتائج دیکھے. یہ ایسے وقت میں جس وقت جہاں آج پاکستان کھڑا ہوا ہے, کیسا ہوگا اس کا مستقبل اگر ہم اس طرف جاتے ہیں؟ شارٹ بریک کے بعد اطہر کاظمی صاحب کی رائے سنیے. بریک کے بعد خوش آمدید. اب ہم بات کریں گے جو امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے سوال کیا گیا اس کے تناظر میں ہمارے ہاں گفتگو ہو رہی ہے. اطہر کاظمی, پہلے تو یہ بات کیجئے کہ جو بین الاقوامی جو تنظیم تھی بالخصوص امریکہ میں بیٹھے ہوئے جو لوگ تھے, ہم نے یہ چیز ضرور دیکھی کہ وہ تنازع کا شکار ضرور رہے. جس طرز کے اوپر بات چیت ہوتی رہی یا ولاگز یا پروگرامز پی ٹی آئی کے وہ رہنما کر دیتے ہیں جو باہر موجود ہیں, ان کے اوپر ایک تنقید پارٹی کے اندر سے بھی رہتی ہے کہ وہ معاملات کو خراب کرتے ہیں. لیکن اس تنظیم کو تحلیل اب کر دیا گیا. اس کے پیچھے آپ کو کیا سوچ نظر آتی ہے پی ٹی آئی کے اندر؟ لیکن یہ سرگرم بھی ہمیں وہی تنظیم زیادہ نظر آئی جو بین الاقوامی سطح پہ ان کے پاس ایک سپیس بھی ہے احتجاج کرنے کی. جی بالکل درست آپ نے فرمایا کہ اوبیسلی جو بڑی بڑی آوازیں آ رہی ہیں, جس قسم کا بیانیہ عالمی سطح پہ بنایا گیا, خان صاحب کے جو باہر کے ممالک میں آرٹیکلز چھپتے ہیں ڈیفرنٹ میڈیا کے اندر, اس میں ان ساری ان کی خان صاحب کی ٹیم کا کردار ہے. اب بڑا ایشو اس وقت یہ ہے کہ کیا جو امریکہ ہے وہ کوئی بات کرے گا یا نہیں کرے گا, یہ بحث ہو رہی ہے. اگر آپ یہ دفتر خارجہ کی ترجمان کی گفتگو بھی سنیں, انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ٹرمپ کے خیالات کو جاننا ہے تو آپ وائٹ ہاؤس سے پوچھ لیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس کے اوپر جو ہے کوئی بات نہیں, اس لیے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ ٹرمپ کے خیالات بھی صبح شام تبدیل ہوتے رہتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کل ان کو کوئی اور خیال آ جائے, تو بڑے انپریڈکٹیبل قسم کی وہ باتیں کرتے ہیں. تو ابھی یہ کہنا کہ وہاں سے کچھ آئے گا, یہ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سرٹن نہیں ہے, لیکن وہاں سے کچھ نہیں آئے گا تو یہ اس پہ بھی کوئی سرٹن نہیں. اور حکومت بھی اس معاملے پہ جٹری ہے, وہ بھی اپنے اتحادیوں سے بات کرتی ہے, چاہے سعودی عرب والے ہوں یا دیگر ہوں. ان کو بھی پتا ہے کہ ہم نے کس طریقے سے چیزوں کو لے کے چلنا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ دونوں طرف یہ حکومت کی خواہش ہے کہ ٹرمپ کا دھیان اس طرف نہ جائے, اور تحریک انصاف کی یقیناً خواہش ہوگی کہ ٹرمپ اس معاملے کو دیکھے. اور حالیہ جو خان صاحب نے اپنا آرٹیکل لکھا اس کے اندر بھی انہوں نے ایک طرح سے ٹرمپ کا ذکر بھی کیا, اور ساری چیزوں کا ٹائم میگزین کے اندر جو ان کا آرٹیکل تھا اس میں یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کی. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فی الحال اسٹیٹس کو رہے گا, لیٹس سی کہ. اور پی ٹی آئی نے جو لوگ اگر بظاہر کام کر رہے تھے جو انٹرنیشنل تنظیم, اس کو تحلیل کرنے کی کیا وجوہات آپ کو نظر آتی ہیں؟ مجھے نہیں پتا کہ کیا وجوہات ہیں, کیوں کیا ہے اس کو انہوں نے کوئی دوبارہ بنانی ہے, کمیٹی کیا کرنی ہے. لیکن تحریک انصاف میں تو یہ صبح شام چلتا رہتا ہے کہ آج وہ ایک بندہ ادھر ہے تو دوسرا ادھر ہے, وکیل کسی سے لا تعلقی کر لیتے ہیں, کبھی لڑائی ہو جاتی ہے. پی ٹی آئی کے جو بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں نا, اس میں سب سے جو بڑا مسئلہ ہے میرے خیال میں وہ لیڈرشپ اور ڈیسیشن میکنگ کا ہے. عمران خان صاحب جب سے انکارسریٹ ہوئے ہیں تو پیچھے کیونکہ کچھ سیکنڈ لائن آف لیڈرشپ تو بالکل کچی پکی ہے, تو بڑا سیریس پرابلم ہو رہا ہے ان کو. اچھا فاض صاحب, جو آپ بات کر رہے تھے انسداد دہشت گردی تعاون کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ, اس پہ بڑی مختلف رائے پاکستان کے اندر پائی جاتی ہے. ہم نے بڑی کاسٹ بھی پے کی ہے ساری چیزوں کی. مولانا صاحب آج بھی تنقید کرتے ہیں جو ہمارا کردار رہا, انہوں نے کل اس اجلاس کے ذریعے بھی اور اپنے اعلامیے میں بھی کیا ہے. سو آپ کی نظر میں اگر اس طرز کے اوپر ہماری پالیسی امریکہ کے حوالے سے چلتی ہے, اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ٹرمپ کے ساتھ ایک تعاون مختلف انداز میں کرنا ہوگا, تو وہ ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھ تو نہیں سکتی ہیں, ہم ہی کسی مشکل کے اندر تو نہیں پڑیں گے؟ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ امریکہ کے ساتھ نئے تعلقات کا کیا ایک سلسلہ ہونا چاہیے؟ اس ٹائم تو کاؤنٹر ٹیررزم کے علاوہ اور کوئی ایسی کامن ایجنڈا ہمیں نظر نہیں آ رہا جہاں پہ امریکہ کو ہماری ضرورت ہو.
ہمیں اس ٹائم جو دہشت گردی کے حوالے سے جو اب معاملہ جس طریقے سے پالیسی انفولڈ کر رہی ہے تو اس میں کلیئرلی لگ رہا ہے کہ اب افغانستان کے حوالے سے کچھ نہ کچھ ہوگا. مجھے یہ سننے میں آ رہا ہے کہ دیکھیے جو اس ٹائم افغانستان میں جو طالبان کی گورنمنٹ ہے, پھر ساتھ ٹی ٹی پی ہے, پھر آئی ایس کے پی ہے, وہاں پہ جو یہ ایک ٹربولنس ہے اور یہ جو ایک دہشت گردی کے حوالے سے بڑی سیریس کنسرنز ہیں, وہ صرف ہمیں نہیں ہیں بلکہ وہ امریکہ کو بھی ہیں, وہ چین کو بھی ہیں, وہ روس کو بھی ہیں, وہ سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو بھی ہیں. تو میرے خیال میں اگر یہ کامن ایجنڈا کہیں سے اگر پاکستان نے کوشش کی تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اسی کے اوپر کہ جی افغانستان کو میں اگر یہ جو ٹیررزم کی ایک انکیوبیشن سینٹر بنا ہوا ہے اس کے حوالے سے اگر کچھ کرنا ہے تو کیا یہ 3-4 جو اہم پلیئرز ہیں وہ ایک کامن پلیٹ فارم پہ آ سکتے ہیں. پاکستان کی کوشش یہ ضروری ہوگی اور میرے خیال میں کچھ نہ کچھ ٹریکشن اس میں مل سکتی ہے. اطہر, اب دو طرح کی باتیں ہیں. خیبر پختونخوا کی جو پی ٹی آئی حکومت ہے, اس پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے ان کا ایک انحصار اس بات کے اوپر ہے کہ افغانستان کے ساتھ ہمیں وفد بھیجنا ہے, ہم نے ٹی او آرز بھی تیار کیے اور بڑی جلدی ہم نے ساری چیزیں کی ہیں, لیکن وفاق کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں ملا. ہماری ریاستی جو ہمیں ایک پالیسی نظر آتی ہے وہ افغانستان ہی کے اوپر تمام ملبہ ہے. بلوچستان میں ہوئے واقعے کی بھی کہا جاتا ہے وہیں سے سہولت کاری ہوئی. بڑے واضح الفاظ میں خواجہ آصف صاحب نے بطور وزیر دفاع یہ بات کہی ہے کہ اگر ہمیں ہمارے خلاف جہاں سے کارروائی ہو رہی ہے وہاں پر ہم جوابی کارروائی کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. پی ٹی آئی کا یہ اصرار رکھنا, وزیر اعلیٰ کا, خیبر پختونخوا کا, یہ اس وقت ایک درست پالیسی ہے کہ ابھی بھی ہم چاہتے ہیں کہ مذاکرات ہوں؟ اپنے اس نظریے کے ساتھ پی ٹی آئی چل رہی ہے جو خان صاحب کا پرانا نظریہ تھا. انہوں نے کہا طالبان کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے پاکستان میں, اس کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ ان کو ہم کچھ سزائیں تو نہیں دے سکتے, مار تو نہیں سکتے. یہ الفاظ ان کے بی بی سی کو انٹرویو دیتے ہوئے رپورٹ ہوئے. سو آپ کی نظر میں اس نظریے پہ قائم رہنا اس وقت اچھی پالیسی ہے پی ٹی آئی کے لیے, یا ریاست کے ساتھ ایک ان کی ان لائن ود دا ریاستی پالیسی ہونی چاہیے؟ دیکھیں اینڈ آف دا ڈے وہ بھی پارٹ آف ریاست ہے. اگر ایک صوبے میں حکومت ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, تو وہ بھی ریاست کا ہی ایک جسے آپ کہہ سکتے ہیں ٹول ہے. مسئلہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کی جو حکومت ہے ان کے صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے گزشتہ 22, 24, 25 سال سے, وہ بڑا وہاں پہ سفر کیا ہے لوگوں نے, تو ان کا ہو سکتا ہے کہ نقطۂ نظر تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو. باقی جو ادھر کی حکومت ہے مجھے وہ غیر سنجیدہ لگتی ہے. دیکھیں جو اتنے سنجیدہ معاملے ہوتے ہیں وہ تڑیاں لگا کے نہیں ہوتے. وہ کہ یہ ہوگا تو میں جا کے یہ کر دوں گا, میں اپنے سرکاری بندے یہاں سے لے جاؤں گا, میں اسلام آباد میں جا کے یہ کر دوں گا, تو وہ مجھے جو گیپ وہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ کوئی سنجیدہ آپ کی شخصیت وزیر اعلیٰ نہیں ہے. آگے پیچھے ان کے جو لوگ ہیں جو سینٹر میں جن کو جماعت کے اندر پوزیشنز دی ہوئی ہیں وہ بھی ان کے وہاں پہ پی اے اور اسسٹنٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بس وہ اسی طریقے سے نظام چلا رہے. سنجیدہ لوگوں کو دے, اس کے اوپر ڈسکشن کریں, وفاق کو انگیج کریں. اینڈ آف دا ڈے وفاق ہو جائے یا صوبہ ہو جائے, یہ حکومت کا جو دونوں حکومتیں ہیں ان کو اس چیز کا ادراک ہے کہ یہ پاکستان کا مسئلہ ہے, آپ نے پاکستان کے مسئلے کو حل کرنا ہے. دوسری بات, کیا ہم افغانستان کے اندر کوئی آپریشن کر لیں گے امریکہ کے ساتھ مل کے اور مسئلہ حل ہو جائے گا؟ اب سا یہاں پہ میں حالیہ تاریخ نہیں, انسانی تاریخ کا, اور یہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, انسانی تاریخ کا طاقتور ترین ملٹری الائنس ہمارے ادھر بارڈر پہ بیٹھا رہا ہے افغانستان میں 20-22 سال. کیا وہ مسئلہ حل کر کے گئے ہیں؟ آخر میں وہ کس طرح گئے ہیں؟ ہم یہاں پہ کب سے آپریشنز کر رہے ہیں؟ ہم کالج میں ہوتے تھے, ابھی ہمارے بال سفید ہو گئے. یہ جب سے پاکستان میں آپریشنز چل رہے ہیں, کیا ہم نے سب کو ختم کر دیا؟ دیکھیں اس میں چاہے آپ برطانیہ جیسی ترقی یافتہ معیشت ہو, ملک ہو, اس کو بھی آخر میں آئی آر اے کے ساتھ بیٹھنا پڑا, گڈ فرائیڈے ایگریمنٹ کرنا پڑا. تو آپ کو لوگوں کو قومی ادارے میں لانا پڑے گا, ان سے بات کرنا پڑے گا, لیکن ساتھ ساتھ چلے گا. اس میں ہماری پوزیشن واضح ہونی چاہیے کہ جو دہشت گردی کرتا ہے اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں. ہتھیار پھینکو, آئین کو مانو, ہمارے ساتھ چلو, ٹھیک ہے, چاہے جس کی بھی حکومت ہو. لیکن صرف یہ کہنا کہ ہم طاقت کے زور پہ کر دیں گے, امریکہ تو ادھر بیٹھا ہوا ہے, یہاں پہ جو بلو بیک آئے گا وہ ہمارے اوپر آئے گا. تو ہمیں سوچ سمجھ کے فیصلے کرنے ہیں. اب یہ ایک فافا صاحب آخر میں چاہوں گی آپ اس پہ بھی کامنٹ کر دیں. یہ جو ایک تاثر جے یو آئی کی طرف سے ایک ان کے اعلامیے سے ظاہر ہوتا ہے, اور پھر وزیر اعلیٰ کی بھی آغاز میں نے آپ سے پوچھا, گفتگو سے بھی ایسا نظر آتا ہے, انہوں نے کہا پریزنٹیشن اور بریفنگ کے اراؤنڈ یہ میٹنگ تھی, کیونکہ اس سیکیورٹی اجلاس کے حوالے سے سب کی نظریں تھیں. پاکستان تاریخ کے سب سے بڑے دہشت گردی کے ایک منفرد نوعیت کا واقعہ بلوچستان میں پیش آیا, جہاں ٹرین کو ہائی جیک کیا گیا, اس سے گزرا. تو آپ کی نظر میں جب یہاں جے یو آئی کہتی ہے کہ ملکی پالیسیز میں صرف اسٹیبلشمنٹ کی سوچ کافی نہیں ہوتی, تو آپ کو بھی بطور ایک آبزرور یہ تاثر مل رہا ہے کہ کچھ ون سائیڈڈ قسم کی ایک تسلسل چل رہا ہے پالیسی کا, جس میں سیاسی وزڈم کا نہیں اتنا زیادہ سہارا لیا جا رہا, نہ ان کے اعتراضات کو اس حد تک ایکنالج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے اس وقت تو یہ بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے کہ جو پالیسی ہے بلوچستان کی وہ اسٹیبلشمنٹ ڈرائیو کر رہی ہے,
اس میں جو سیاسی انپٹ ہے ٹھیک ہے وہ گورنمنٹ کا ہے، لیکن جو سیاسی انپٹ یہی ہے نا جو ابھی اطہر صاحب بات کر رہے تھے کہ جی تمام لوگوں سے بات کریں، وہاں پہ جو لوگ ناراض ہیں ان کو انگیج کریں. میرے خیال میں مجھے یہ ہوتا نظر نہیں آ رہا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بات کی وہ بات ان کی درست ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی تو ہر چیز کا سلوشن جو ہے وہ پولیٹیکل سلوشن ہی ہوتا ہے، اور جو ملٹری سلوشن ہے وہ پولیٹیکل سلوشن کی طرف جانے کے لیے ایک سٹیپ ہوتا ہے، اٹس ناٹ دا فائنل آؤٹ کم. اس وقت جو لاجک دی جا رہی ہے اب صاحب وہ یہ ہے کہ ابھی اگر آپ نیگوسیشن کرتے ہیں تو جو دہشت گرد ہیں ان کا دے آر کمنگ فرام اے پوزیشن آف اسٹرینتھ. جب تک آپ ان کو ڈیگریڈ نہیں کریں گے تب تک آپ نیگوسیشن کر ہی نہیں سکتے. آپ نے پہلے اپنا پلڑا بھاری کرنا ہے. اب یہ لاجک ہے، لیکن الٹیمیٹلی پولیٹیکل سولوشن ہیز ٹو ہیپن. اس کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے مسئلہ حل ہو. یہ کب ہوگا ابھی فوراً ایز اسٹیپ نمبر 1 مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. اطہر ویسے ایک چیز جو ہمارے سننے والے کے ذہن میں ضرور آتی ہوگی، ہم نے اس سے بہتر کنسنسس نہیں دیکھا جو نیشنل ایکشن پلان کے دور میں پاکستان میں دیکھا گیا. سب ایک پیج کے اوپر آئے لیکن عمل درآمد تو اس کے اوپر بھی نہیں ہوا. تو آج اگر آل پارٹیز کانفرنس بھی بلا لی جائے اور بہترین پلان بھی بنا لیا جائے، جس کے حوالے سے بلاول صاحب بھی کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان 2 نافذ ہونا چاہیے، تو پھر اس کے اوپر عمل درآمد کے راستے میں جو رکاوٹیں ہیں اس کو ایڈریس پہلے کر لینا چاہیے. بالکل، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. دیکھیں اے پی سی ہو یا نہ ہو، آپ کی پارلیمنٹ موجود ہے، اس میں ساری جماعتیں موجود ہیں، وہاں پہ بھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوپر عمل درآمد تو کریں نا. کچھ عرصے کے لیے ہماری پوزیشن یہ ہوتی ہے، کچھ عرصے کے بعد چینج ہو جاتی ہے. جس طرح ابھی فہد صاحب نے بھی بتایا کہ جی جنرل فیض پہنچ گئے تھے وہاں پہ، انہوں نے کہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے علاوہ اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کی اپنی پالیسی تھی، حکومت کی اپنی پالیسی تھی. تو یہ ایک تسلسل ہمیں نظر آتا ہے. ہمیں ایک واضح پالیسی لینی پڑے گی اور جس کا بنیادی سی چیز ہو. بھائی آپ اختلاف کریں، میرا فواد صاحب سے ہو سکتا ہے، آپ سے ہو سکتا ہے، آپ اپنی سیاست کریں، لیکن آئین پاکستان کو آپ کو ماننا پڑے گا. جو بندہ پاکستان کی ٹرین پہ حملہ کرتا ہے اس کی کوئی پولیٹیکل سٹرگل نہیں ہے. اس پہ ہمیں کلیئر ہونا چاہیے. جو لوگ اس پہ سوشل میڈیا پہ ان کے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں کہ یار وہ یہ ہے، نہیں، اس کی کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. ہاں آپ اپنی پولیٹیکل سٹرگل کریں، آپ آئیں اسلام آباد میں بیٹھیں، آپ دھرنا کریں، جلوس نکالیں، آپ کے اوپر لوگ بات بھی کریں گے، آپ کا ساتھ بھی دیں گے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اور اس میں ہمیں کوئی گراؤنڈ بھی ان کو نہیں دینا چاہیے کہ ہم ان کے لیے گنجائش بنائیں کہ جی یہ وہ یہ نہیں. اس میں کوئی یہ دہشت گردی ہے اور صرف دہشت گردی ہے. فاض صاحب آخر میں ضرور یہ بھی پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک سمت ہوتی ہے اب بلوچستان کے حوالے سے وہاں کے لوگوں کو اعتماد میں لینا، بالخصوص ایک نوجوان کو، وہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور اس کو تمام لوگ، حکومت بھی ایکنالج کرتی ہے کہ یہ ضرورت موجود ہے. جو حکومتی سیٹ اپس وہاں پر ہوتے ہیں اس کو عوامی نمائندہ نہیں سمجھا جاتا. عوام کی سطح کے اوپر بہت بڑا مسٹرسٹ ہے. لیکن جو کچھ دیگر وہاں پر سیگمنٹس موجود ہیں جو احتجاج کرتے ہیں، مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں، اس کو بھی تو ریاست بالکل ہی ریجیکٹ کر چکی ہے، یہ کہتے ہوئے کہ یہ دشمن کی پراکسیز ہیں. اب یہ بی ایل اے کے ہاتھوں یہ واقعہ ہو جانا اور ایک جو سوچ آلریڈی پائی جاتی ہے، آپ کو کوئی چانسز نظر آتے ہیں کہ ان سوچ کو نوجوانوں کو بھی انگیج کیا جائے جن کی بات کے اوپر اعتماد ہو کوئی بلوچستان میں، جو لوگوں کو اکٹھا کر سکے؟ دیکھیے الٹیمیٹلی تو یہ ہوگا، لیکن مجھے ابھی فوری طور پر ہوتا نظر نہیں آ رہا. یعنی دیکھیں نا ابھی جو یہ میٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد ایک پالیسی اب جو ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گی. وہ آپریشنل ڈیٹیل تو سامنے نہیں آئیں گی، لیکن اس میں مجھے یہ نہیں لگ رہا کہ پہلی سٹیپ میں ہوگا کہ اچھا جی آپ جو ہے وہ جو مختلف ڈاکٹر مالک ہیں یا اختر مینگل ہیں یا اس طرح کے لوگ ہیں ان کو لا کے اور ان کو آپ کہیں گے کہ جی آپ بالکل سامنے پہ آ جائیں اور یہ انگیجمنٹ شروع کریں. وہ نہیں ہوگا. پہلا میرے خیال میں جو کائنیٹک آپشن ہے پہلے وہ استعمال ہوگا، وہ ہمیں نظر آئے گا، اور اس کے بعد جو ہے پھر یہ سیکنڈ فیز میں شاید یہ معاملات جو ہیں پولیٹیکل انگیجمنٹ کے وہ ہمیں دیکھنے کو ملیں. ٹھیک ہے، ابھی فی الحال آپ کو یہ معاملات سیکیورٹی آپریشنز کی طرف جاتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. مذاکرات دیگر چیزیں بعد میں. بہت شکریہ فہد حسین صاحب، اطہر کاظمی صاحب اس پروگرام میں، عامر رانا صاحب بھی شریک ہوئے. ناظرین پروگرام دیکھنے کا شکریہ. آج کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.